आकर ठहरी नींद, जीवन झील से गहरी नींद उसको देख कर आती है, मीठी नर्म सुनहरी नींद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये जो अशार पढ़े गए इसमें जिस चीज़ का जिक्र किया गया वो है हमारा टॉपिक नींद। नींद क्या चीज़ होती है, क्यों ज़रूरी है, इसके बगैर इंसान पर क्या असरात होते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हकीकत में दुनिया जितनी मसरूफ़ हो गई है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं है, और जब ऐसी कैफियत है तो उसमें सबसे मुतासर होने वाली चीज़ वो नींद होती है। नींद के बाकी असरात क्या होंगे उसकी डिटेल हम अपने मेहमान से पूछेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मेहमान का नाम डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब है, जो स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं और सीरत की किताबें भी उन्होंने लिखी हैं और प्रोफेशनल एक डॉक्टर हैं। आइए नाजरीन इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपको हर दफ़ा बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, बेसिकली हमारा टॉपिक जो होता है वो सिंपल और आम लोगों की फहम और समझ के मुताबिक होता है। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है नींद। कहने को तो बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके असरात बहुत बुरे होते हैं इंसानी सेहत पर। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि नींद क्यों ज़रूरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने खूबसूरत चैनल में मुझे मदऊ करते हैं, इस काबिल समझते हैं। जहाँ तक नींद का ताल्लुक़ है, नींद के मुतल्लिक़ अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें कि नींद क्या है, तो ये समझ लें कि एक टेम्परेरी सस्पेंशन फ्रॉम कॉन्शियसनेस, यानी शऊर से वक्ती तौर पे मुअत्तली। अच्छा, तो इसको हम नींद कहते हैं। नींद इंसानी जिस्म के लिए और इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने जो इंसान का निज़ाम रखा है वो इस तरह रखा है कि इसे 24 घंटे के साइकिल में अल्लाह पाक ने इसे मुकर्रर किया है, और इसके दरमियान खुदा जो हैं वो अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्किनु फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा, कि हमने जो रात है वो इसलिए रखी कि तुम उसमें से तस्कीन पा सको, चैन पाओ। ठीक है। और दिन को हमने रोशन बनाया। अच्छा, ये तरह दो लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा कि अल्लाज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्किनु, और उसके बाद है फ़ीही वन्नहारी मुबसिरा। हमें पता है दिन रोशन होता है, लेकिन यहाँ उसका ख़ास जिक्र क्यों किया गया? अगर हम इंसानी जिस्म को देखें तो इसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है इसके अंदर, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को डॉक्टर सर्केडियन क्लॉक कहते हैं। सर्केडियन क्लॉक होता है कि आपका जो जिस्म ब्रेन है इसके अंदर हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है। उस ऑर्गन का जो कंट्रोल है ना वो लाइट होती है। आँखों में जो लाइट पड़ती है उसकी अमाउंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के पहले 1-2 हफ्ते में इस क्लॉक को मुकर्रर कर देती है। और ये क्लॉक यूँ होता है कि रात के 12 बजे या आधी रात के वक्त इसका जो क्लॉक है उसमें ख़ास एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो रिलीज़ होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। और रात के 12 बजे वो मैक्सिमम रिलीज़ होता है। तो रात के वक्त जो है ना इंसान का जिस्म जो है मेलाटोनिन की वजह से वो नींद में जाना चाहता है, और ये उसका नेचुरल है। ये वो ना भी चाहे तो उसके जो जिस्म से, दिमाग से, ब्रेन से ये जो ट्रांसमीटर है ये 12 बजे ही मैक्सिमम रिलीज़ होगा। अगरचे ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जब रात होती है। तो और दिन के वक्त, ठीक है, जैसे जैसे लाइट की तरफ जाते हैं हम, सुबह होती है तो रोशनी के साथ एक और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसकी अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। और दिन के 12 बजे वो मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा, सेरोटोनिन जिस्म को और हर चीज़ को एक्टिव करता है, जबकि मेलाटोनिन जिस्म और हर चीज़ को कूल डाउन करता है, ठंडा करता है, आप इजी उसके जिस्म में। अब इसी की तरफ खुदा पाक ने कुरान की इस आयत में इशारा किया है, और बड़ा लतीफ़ इशारा है कि हमने रात बनाई ताकि तुम्हें तस्कीन मिले, तुम चैन पा सको। ये भी आप कह सकते हैं कि नींद तो इंसान दिन को भी ले सकता है। अगर 7 या 8 घंटे की नींद ही इम्पोर्टेंट है 24 घंटे में, वो तो किसी वक्त भी लें। आपका बज़ाहिर जो है
مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں قرآن نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، آج سائنس نے اس کو سپلیمنٹ کیا، ثابت کیا کہ وہ بات ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے رات جو ہے تسکین کے لیے بنائی، اگر تم رات کو سونا تمہارے لیے اچھا ہے، اور دن کو اگر وہی نیند پوری کی جائے گی. اب دن میں کیا ہوگا کہ آپ کا سیروٹونین لیول اور ہے، میلاٹونین ریلیز کم ہو رہی ہے. آپ کا جو جسم ہے وہ فیٹیگ کی وجہ سے آپ تھک بھی سکتے ہیں، آپ سو بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ سکون میسر نہیں ہوگا. آپ اٹھیں گے تو آپ کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگی. اچھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب وہ کہا جاتا ہے نا کیلولا کرتے ہیں لوگ جی کھانا کھانے کے بعد، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گہری نیند نہیں لینی چاہیے. جی بالکل، وہ اس کے پیچھے بھی یہی لاجک ہے. بالکل یہ لاجک ہے. جو نیپ ہے، کیلولا ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو میلاٹونین ہے نا، یہ اس کے بعد 2 بجے کے بعد 2 اور 4 بجے کے درمیان اس کی اماؤنٹ پھر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کیلولا جو ہے 15 سے تقریباً 15 منٹ سے 30 منٹ کا ہونا، اس سے کم ہونا، 30 منٹ سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوبارہ سیروٹونین لیولز آ جاتے ہیں. اب سیروٹونین جسم کے جو آپ کا دماغ برین کے سیلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جگاتی ہے. تو اس لیے اس سرکیڈین کلاک کو اگر فالو کیا جائے اور آپ نیند لیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا، ہیلدی رہے گا، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی اور آپ کام کرنے کے زیادہ اچھا کام. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو نیند ہے وہ ریپیئر کرتی ہے، اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اجسام کے اندر ان کو دوبارہ ریکور کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 6-7 گھنٹے جو ہے نا ایک عام آدمی کو نیند لینی چاہیے. اچھا، وہ جو 6-7 گھنٹے ہیں، کیا وہ گہری نیند کے حوالے سے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، نیند جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں سائنٹیفکلی. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں، 2 بڑے نام لیتے ہیں، ایک ہے NREM اور ایک REM. NREM کا مطلب ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ، یعنی ایسی نیند جس میں آپ کے آئی بال موو نہیں کرتے. اور REM کہتے ہیں جب آپ سوئے ہوں اور آپ کے آئی بالز موو کر رہے ہوں، تو REM ریپڈ آئی موومنٹ. اچھا، جو پہلا حصہ ہے وہ ہوتا ہے NREM، جس میں آپ کے آئی بالز کی حرکت بہت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلی سٹیج کو ہم وہ سٹیج لیتے ہیں جب آپ تھک کے لیٹتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے، تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ دن کے وقت ہماری آنکھیں، ہمارے کان، سارے باہر کی جو پرسیپشنز ہے وہ سینس پرسیپشن اس کو لے رہا ہے، اور دماغ اس کو، اب اس میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم نہیں چاہتے لیکن وہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے لیکن وہ، اب یہ سارا کچھ جاتا ہے تو اس کو پیٹرنائز نہیں ہو رہا، اکٹھی انفارمیشن جا رہی ہے. جیسے ہی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو باہر کی جو پرسیپشنز ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کہتے ہیں کہ پہلی سٹیج میں الفا ویوز، باڈی کی جو ہے نا برین، اگر اس کے اندر ایک ہم ویوز کو ریکارڈ کریں جیسے ECG کرتے ہیں، جی، اسی طرح یہ باڈی بھی ہوتی ہے جن کو EEG کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ریکارڈ کریں تو ایک خاص ویو جو ہوتا ہے 10 سائیکل پر سیکنڈ پہ آتی ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں الفا ویوز. یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد آپ اگلی سٹیج میں چلے جاتے ہیں، اسے N2 کہتے ہیں. اب N2 میں یہ جو الفا سٹیج ہے ذرا سی گہری ہو جاتی ہے اور تھیٹا ویو میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب تھیٹا ویو میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں حصوں میں، پہلے حصے میں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سوئے بھی ہیں، باہر کی آواز بھی سن رہے ہیں. دوسرے حصے میں آپ تو نہیں سن رہے لیکن اگر کوئی آپ کا نام لے تو آپ اٹھ جائیں گے. ہاں جی. آپ نے اکثر دیکھا کسی کا نام لے کے نہ پکارو تو وہ نہیں اٹھتا، لیکن اگر اسے ایک خاص نام سے پکاریں تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح. اور تیسری سٹیج پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں N3. اچھا، اس ساری N3 سٹیج ہے جو ڈیپ نیند جس میں آ جاتی ہے. نیند کا یہ پہلا حصہ ہے جس میں آپ کا باڈی جو ہے نا وہ ریلیکس کر جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی بریدنگ لیول جو ہے وہ بریدنگ کا جو ریٹ ہے کم ہونا، یعنی آپ سکون میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو N3 کی سٹیج میں آتے آتے جسم سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گروتھ ہارمون GH. اب GH کے وہ کام ہے جو آپ نے کہا کہ وہ باڈی کو ریپیئر کرتا ہے، ہیلنگ پروموٹ کرتا ہے اور قد بڑھاتا ہے. اچھا، تو سونے کا جو ایک عرصہ ہے نا وہ انسان کے قد کے بڑھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ریسٹوریشن آف دا باڈی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو تھرڈ ایج ہے، سٹیج ہے نا، وہاں سے آپ کا ڈسکنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے باقی انوائرمنٹ سے پوری طرح، اور پھر آپ ایک نیند میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کے آئی بالز موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں REM
ریپڈ آئی موومنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور ہر شخص جو اسٹیج میں جاتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے. ہر رات ہر آدمی خواب دیکھتا ہے, لیکن زیادہ تر خواب صبح یاد نہیں رہتے. تو ریپڈ آئی موومنٹ جو ہے یہ سب سے گہری نیند ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کا برین دوبارہ ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں اس کا ڈیوریشن بتا دیں کتنا. دیکھیں ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے ان دونوں کا وہ تقریباً 120 منٹس ہے. صحیح. 5 منٹ آپ سمجھ لیں کہ N1 میں لگتے ہیں, 15 to 20 منٹ N2 میں, 30 منٹس لگتے ہیں تقریباً 20 to 30 N3 میں, اور یہ جو ڈیوریشن ہے یہ عام طور پہ 60 منٹس کی ہوتی ہے. 60 بعض کا 60 to 90 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رات میں یہ سارا پیٹرن 3 دفعہ آپ کا نیند کا یہ بار بار آتا ہے, N1 N2 N2. پھر آپ چلے گئے RI میں گہری نیند, خواب دیکھا, 60 یا 90 منٹ بعد آپ دوبارہ آپ واپس N1 سٹیج میں آ گئے. تو اس طرح سے اگر آپ یہ 2 یا 3 اس طرح کے ایپیسوڈز آپ کے ہو جائیں تو آپ کا جسم کو جو نیند چاہیے ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کا RME کا بتا رہا تھا. RME کیا ہوتا ہے کہ برین ایکٹیو ہو جاتا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے. اب پہلی سٹیج میں مائنڈ اپنے آپ کو جو کرنا ہے, ہیلنگ کرنی تھی, جو کرنا تھا وہ کیا. اب آپ کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے. اب اگر یہ انفارمیشن ایک طریقے سے نہ اکٹھی کی جائیں تو ہمارے مائنڈ کے لیے تو وہ ایک عجیب سا مسئلہ ہو جائے گا. کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, کون سی بات ہی نہیں سمجھ آ رہا, بات ہی نہیں پڑتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا مائنڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز نے سب کانشیس میں رکھنا ہے, کون سی کو میں نے انکانشیس لیول پہ پھینک دینا ہے, اور کون سی کو میں نے کانشیس لیول پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ لرننگ اور میموری دونوں بہتر ہوتی ہے. یعنی فالتو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, تحتی شعور میں چلی جائیں گی یا نیچے فائل کہیں چلی جائے گی. بالکل ڈیلیٹ تو نہیں ہوتی, لیکن مائنڈ کے آخری حصے میں جیسے دفتر کے ہوئے پچھلے کمرے میں پھینک دو, یار اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. لیکن ہیپنوٹزم میں دیکھا گیا کہ کوئی فائل ضائع نہیں ہوتی. جب کسی کو ہیپنوٹائز کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسی چیزیں جو مائنیوٹ ہوتی ہیں وہ بھی ریکال ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جیسے میں نے پہلے آپ سے کویسچن کیا کہ 6-7 گھنٹے کی نیند ایک ایگزیکٹ نیند ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, ماہرین کہہ لیں یہی کہتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا اپلائی کریں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو ان کی تو نیند جو تھی وہ اتنی لینتھی نہیں تھی جتنی کہ آج کہی جا رہی ہے. وہ تہجد کو بھی اٹھتے تھے, اس کے بعد صبح کی نماز بھی پڑھانا اور یہ سلسلہ, ان کے لیے تو ٹائمنگ تھوڑی نہیں تھی. کیا ان کی نیند پوری ہوتی تھی؟ جی اس میں جو ہے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ اسلام وہ ریلیجن ہے جس نے اس بات کی جو ہے وہ مخالفت کی کہ آپ عبادت کے چکر میں ساری رات جاگیں یا اپنے آپ کو مجبور کریں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک صحابی کے گھر گئے تو دیکھا کہ باہر انہوں نے رسیاں بندھی ہوئی ہیں دروازے کے ساتھ. تو پوچھا کہ یہ رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بہت نیند آئے تو میں سوتے میں گر نہ جاؤں تو میں نے رسیاں باندھی ہیں. اچھا. تو آپ نے کہا ایسا نہ کیا کرو, تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, جب تمہیں نیند آئے تو سو جاؤ. اور یہ بار بار کہا گیا کہ تم جو ہے نیند, اور یہ بھی کہا گیا کہ عبادت اتنی کرو جب تک تم سے ہو آسانی سے. اگر تم پہ نیند کا غلبہ آ رہا ہے تو پھر تم اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالو. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ آج کے معاشرے سے ذرا مختلف اس معاشرے کا ذرا ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اپنے لحاظ سے فزیکلی, اور ان کا خاصہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو طاقت بہت زیادہ دی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے حضور 3 دن کا روزہ رکھ لیتے تھے جو ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ جو ہم روایت دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے جنگوں میں جس مقام پہ کھڑے ہو جاتے تھے باہر بڑے سے بڑا جنرل کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ, لیکن اس معاشرے کی ہم بات کریں جو حضور نے معاشرہ بنایا, تو عشاء کی نماز اگر ہم آج بھی دیکھیں تو گرمیوں میں بھی 9-9:30 بجے آپ عشاء پڑھ لیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ یہاں سے لے کے پھر 2 بجے تک کا ٹائم دیکھیں تو یہ 5 گھنٹے کا تقریباً پھر ٹائم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تہجد پڑھ کے پھر 1.5 گھنٹہ سو جائیں تو یہ آپ کا پھر جو ہے 7 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد نیپ لینا جو ہم نے کہا کیلولا کرنا, چھوٹا کیلولا بھی سنت ہے دوپہر کے بعد, اور یہ وہی وقت ہے جو کہ ہم نے سرکیڈین کلاک میں دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نیند 2 یا 3 پیٹرنز میں آتی ہے. یہ سارا سائیکل, ایک سائیکل یا 2 سائیکل اگر اکٹھے لے لیے جائیں اور اس کے بعد آپ N1 سے پہلے اٹھ ہی جائیں
اور پھر ایک دوبارہ سائیکل لے لیں تو اس سے آپ کے جسم پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اوکے. بلکہ یہ تو شاید وہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اپنے باڈی کو سکھانا کیا ہے. لیکن نیند کے وہ 3 سائیکل ہمیں رات کو جو 6-7 گھنٹے کے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ نیند اور بھوک جتنی بڑھائیں گے بڑھ جائے گی، جتنی کم ہوگی کرنا چاہیں گے وہ کم ہو جائے گی. جی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ یہ جو 7 گھنٹے ہے یہ ایگزیکٹ 7 نہیں ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں 5 سے 8 گھنٹے. اچھا. تو 5 سے 8 گھنٹے کا مقصد یہی ہے کہ کئی لوگ جو ہیں اگر وہ 5 گھنٹے سے بھی اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن 8 گھنٹے سے زیادہ نیند جو ہے وہ بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین ملتے ہیں اس بریک کے بعد.